औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल अरफ़े के अय्याम हैं और ये दिन चल रहे हैं। इसी की मुनासबत पर एक प्रोग्राम अरफ़े की मुनासबत से रखा गया है और बर्र-ए-सग़ीर के मशहूर शोहरत याफ़्ता आलिम दीन कि जिनकी बड़ी खिदमत है बर्र-ए-सग़ीर में और जिनकी शोहरत फ़कत बर्र-ए-सग़ीर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक है। बहरहाल हमारी खुशकिस्मती है कि आज बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ आबिदी साहब क़िबला कुम्मी कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए नाज़रीन, चलते हैं क़िबला की खिदमत में और सलाम अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मौजू को आगे बढ़ाते हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहरहाल ज़हमत की आपने इस प्रोग्राम में कि जो अरफ़े की मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा गया है, आपको ज़हमत दी गई है कि कुछ देर इंशाअल्लाह कुछ अराइज़ हैं और कुछ नाज़रीन के भी सवाल हैं कि इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि उस पर खिदमत में हम भी हाज़िर हैं। मौला इंशाअल्लाह सलामत रखें। अरफ़ा के बहरहाल जैसा कि आप सभी आगाह हैं कि अरफ़े के अमाल भी मशहूर हैं और रोज़े अरफ़ा का नाम आते ही बहुत सी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं कि इंशाअल्लाह उन चीज़ों को जो हमारे ज़हनों में आ रही हैं क़िबला के खिदमत में इंशाअल्लाह उन सवालों को पेश करेंगे और उनके जवाबात लेंगे। सबसे पहली चीज़ क़िबला अर्ज़ी करना चाहता हूँ कि अरफ़ा को अरफ़ा क्यों कहा जाता है। और बहरहाल अरफ़ा सोचते बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनजान कि जिनके ज़हनों में एक सवाल ये पैदा होता है अरफ़ा शायद किसी एक पहाड़ी का नाम है या कोई एक मैदान का नाम है। अरफ़े को अरफ़ा क्यों कहा जाता है, इसके पस मंज़र में अगर हो सके तो नाज़रीन के लिए एक मुख्तसर तौज़ी हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हम भी अपनी जानिब से सबसे पहले अपने तमाम आपके इस यूट्यूब चैनल के जो नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम अरफ़ा के सिलसिले में कुछ मारूज़ात पेश कर सकें ताकि हम भी गवाह बना लें अपने नाज़रीन को रोज़े महशर कि हमको दीन की किसी एक शक के सिलसिले में कोई अगर गुफ्तगू हम तक पहुँची तो मसलन फ़लाँ शख्स के ज़रिए पहुँची, शायद वो हमारी निजात का सबब बन जाए इंशाअल्लाह। सवाल बहुत अहम है और बहुत अच्छा सवाल है। वाहिद एक ऐसा मकतब अहले बैत है कि जिसमें कोई भी मुख्तसर से मुख्तसर फ़ेल हो या कोई कौल हो या कोई नाम हो वो बेवजह और बेसबब और बेइल्लत नहीं है। लिज़ा अरफ़ा सही बात है कि मैदान अरफ़ा भी उसको कहा जाता है, रोज़े अरफ़ा भी कहा जाता है और इन तमाम चीज़ों की बाज़गश्त किसी कुछ एक ऐसे हक़ाइक़ हैं तारीख़ में जो गुज़रे हैं कि जिनकी तरफ उस मैदान को मैदान अरफ़ा कहा जाता है या उस दिन को रोज़े अरफ़ा कहा जाता है। जी, आप जानते हैं रोज़े अरफ़ा यानी बकर ईद की 9 तारीख़ को हम अरफ़ा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अरफ़ा यानी शिनाख्त यानी पहचान यानी इंट्रोडक्शन यानी आइडेंटिटी। अगर आप इसके पस मंज़र में जाएं तो हमको 2 पैगंबरों से मंसूब कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि मैंने पहचान लिया, मैं मुतवज्जे हो गया, मैं वाकिफ़ हो गया अपने वज़ाइफ अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ। यानी अरफ़ा एक चीज़ यहाँ पर यह भी हो गई कि यानी इंसान के वज़ाइफ की शनाख्त। अब आप देखें कि अरफ़ा सही मानों में जो रिवायात में आया है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जनाब हज़रत आदम के सिलसिले में कुरान में मौजूद है कि आपसे वो जो तर्क औला हुआ कि जिसकी बिना के ऊपर आप बहरहाल कुछ दिनों के लिए मातूब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त करार पाए। अब वो अब्द माबूद के रिश्ते का मामला है कि क्या मदारिज देना थे, हम बहस वो नहीं है, लेकिन एक मंजिल ये बयान की जाती है छठे इमाम से जो रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा की पहाड़ी, जो लोग हज पे जा चुके हैं उनको पता है,
صفا کی پہاڑی پر گریہ کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ جناب جبریل نے آ کر ایک دن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گریے کا سبب کیا ہے اور کیوں تم اتنا گریہ کرتے ہو، روتے ہو؟ تو جناب آدم نے بتایا کہ ہم در واقع مطرود بارگاہ ہیں اور ہم اپنی خطاؤں کے مقابل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں اور اس لیے ہم گریہ کر رہے ہیں۔ حکم پروردگار سے جناب آدم تک جناب جبریل کچھ کلمات لے کر کے آئے کہ جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی 37ویں آیت میں ہاں کہ خداوند عالم نے مسلم کو بھیجا اور تذکرہ کیا۔ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی در واقع خداوند عالم کی جانب سے کچھ کلمات تلقی کیے گئے کہ جن کو حاصل لیا جناب آدم علیہ السلام نے، اور ان کلمات کا تکرار کیا، ان کلمات کا ورد کیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے حکم پروردگار سے جناب آدم کو بقرعید کی 8 تاریخ کو مکے میں احرام بندھوایا، اور احرام بندھوانے کے بعد لبیک کہلوائی، یعنی یہ ابتدا وہیں سے ہوئی جناب آدم سے ہوئی۔ اب دیکھیے لبیک کیا چیز ہے، یعنی در واقع اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، میں بالکل آمادہ ہوں اب تیری سننے کے لیے، ہر طرح یعنی اب خطا ہو چکی تھی، لہٰذا اب لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اب ہمیں کسی کی سننا نہیں ہے، اب صرف تمہاری سننا ہے، تیری سننا ہے، لبیک لبیک۔ احرام باندھا، احرام باندھ کر کے جناب آدم کو جناب جبریل نے احرام بندھوایا اور باہر نکالا اور مینا میں لے کر کے آئے۔ 8 تاریخ میں مینا میں پہنچے اور 9 تاریخ میں آپ سویرے عرفہ کی طرف پہنچے۔ اب یہ میدان عرفہ جب آتے ہیں یہاں پر، اب کہتے ہیں روز عرفہ یعنی 9 ربیع ذوالحجہ کو، بقرعید کی 9ویں تاریخ کو، آپ ظہر سے لے کر زوال سے لے کر مغرب تک کے یہ حکم ہے، یعنی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ایک حکم واجب یہ ہے کہ آپ کو وہاں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ جناب آدم کے لیے بھی یہ ہوا کہ اب آپ یہاں پر در واقع شام تک آپ کو یہاں رکنا ہے۔ جناب آدم نے یہاں گریہ و بکا کرنا شروع کیا۔ جب غروب کا وقت آتا ہے تو جناب آدم کی زبان سے اب یہاں پر جناب جبریل اللہ کی طرف سے تمام احکام بادی کو ان کو بتاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب پہلی ابتدا بھی جو وہاں سے ہوئی ہے میدان عرفہ میں، یعنی ساری شروعات جو سنت بھی شروع ہوئی ہے جناب آدم سے شروع ہو چکی تھی۔ اب جناب آدم کو تمام مناسک حج سکھائے جاتے ہیں، اور یہیں پر کہتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کی ملاقات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں جناب آدم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اے میرے پروردگار میں متوجہ ہو گیا کہ مجھ سے کیا ہوا، اور اب در واقع کیونکہ اب آپ حرم کے حدود سے باہر ہیں، غروب کے وقت پھر حکم ہوتا ہے کہ اب جناب جبریل جناب آدم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جناب آدم کو لے کر کے چلتے ہیں، مشر میں لے کر کے آتے ہیں، مشر میں پھر وقوف کراتے ہیں، پھر ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اب حدود حرم شروع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب بندگی اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب پروردگار نے اے میرے رب، اب آواز آ رہی ہے، اے میرے بندے اب تیرے رب نے تجھ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب مشعر کے وقوف کے بعد مینا میں دوبارہ وارد ہوتے ہیں، قربانی کی منزل آتی ہے، اور پھر وہ والی منزل ہے کہ جہاں کے اوپر جناب مناسک حج میں بھی ہے کہ قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد جو ہے حلق کرنا ہے، اور تب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفہ وہ منزل ہے کہ جہاں بندہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے مناسک کو، اللہ کی طرف کے سے آئے ہوئے حکم کو پہچانتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو جانتا ہے، یعنی اپنی شناخت اسی جگہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے، کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر خدا ناراض ہو گیا اور خدا نے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ اسی وقت متوجہ ہو جائے کہ میرے پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں، انا الفقیر فی غنائی، میں اپنی بے نیازی میں تیرا محتاج ہوں۔ بے شک بے شک۔ وکیف لا اکون فقیرا فی فقری، بس ہم اپنے فقر میں، اپنی محتاجیت میں تیرے کیسے محتاج نہیں ہو سکتے؟ یعنی اگر میرے پاس سب کچھ ہو تو بھی میں تیرا محتاج ہوں، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور جہاں جبکہ ہمیں پتا میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، بے شک، تو بھی میں کیسے تیرے مقابل میں اپنے فقر کا اقرار نہ کروں؟ اور اگر بندہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو گیا تو صحیح معنوں میں یہ وہ عرفہ کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن، اور یہ اس کا عرفہ ہے، مین اس کا عرفہ ہے، جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عرفے کی یاد منائی جاتی ہے کہ
جب جناب، اور یہی اب آتے ہیں جناب ابراہیم کے سلسلے میں بھی، جناب ابراہیم کو بھی جناب جبریل نے مناسک حج جب سکھائے ہیں تو جناب ابراہیم نے فرمایا عارف تو میں نے جان لیا اور میں نے پہچان لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. صحیح. اور اب وہی منزل ہے کہ حکم پروردگار آتا ہے کہ آؤ تم جو ہے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربانی پیش کرو. ادھر جناب ابراہیم آمادے ہوئے، ادھر آواز آئی فصدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا. یعنی خود اپنی شناخت جب پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے اگلا قدم جو اٹھانے کے لیے صحیح معنوں میں عرفہ در واقع شناخت کا دن ہے. اسی مناسبت سے روز عرفہ کہا جاتا ہے، میدان عرفہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر کچھ اس کی مناسبتیں بھی ہیں کہ جہاں پر دعائے عرفہ ہے کہ جس میں پورا صرف بندہ اللہ کی بارگاہ میں بزبان عصمت یعنی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے بندہ اللہ کو پکارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ بہت عمدہ. واقعی انسان کی شناخت اگر ہو جائے کہ اپنے آپ کو پہچان لے تو اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہ ہوگا کہ جو روز عرفہ کا مقام. اس میں ایک سوال اور بھی بہرحال تھوڑی سی اگر اس پہ روشنی ہو جائے کہ اہمیت روز عرفہ کے اوپر کی اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے عرفے کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے سوال کو جواب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اگر ہم اور آپ سب متوجہ ہو جائیں تو اہمیت خود بخود اس سے اجاگر اور روشن ہے. بے شک. یعنی اگر سب سے بڑا دن انسان کے لیے وہ ہے جس دن انسان اپنے آپ کو پہچان لے. سبحان اللہ. اب اس میں شریعت نے، دین محمدی نے، ہمارے مکتب اہل بیت نے ہم کو اس دن کے بارے میں بتایا بھی ہے. کہتے ہیں یہ دن وہ دن ہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے تو اس کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو ذریعہ معرفت پروردگار بن رہی ہے. بے شک. اور جب آپ دعائے عرفہ اٹھا کر کے دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں پتہ لگے گا کہ بندہ یعنی امام حسین علیہ السلام بندے کی زبان میں خدا کو کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچانوا رہے، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اگر وقت ہوا تو میں چند اس کے پیراگراف پیش کروں گا. اب کہتے ہیں کہ اہم اتنا دن ہے کہ گویا خداوند عالم کی نگاہ آج عرفے میں خود میدان عرفہ سے زیادہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے، لہذا کہتے ہیں آج عرفے کے دن روزہ مستحب قرار دیا گیا ہے. البتہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ جو دوسری عبادتیں ہیں اور دوسرے اعمال ہیں اس میں ضعف کا سبب نہ بن جائے، کمزوری کا، ویکنیس کا سبب نہ بن جائے. اس کا مطلب دیکھیں اب یہاں پر ایک اور گریز، یعنی خداوند عالم ہمارے روزے کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں تم ہم سے گفتگو کرو، اور تم روزہ رکھ کے ہم سے گفتگو نہ کر سکو، ہم سے بات نہ کر سکو، ہمیں اپنے دکھڑے نہ سنا سکو، اپنے شکوے بیان نہ کر سکو، تو پھر ہمیں تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں آج سننا کہ تم ہم سے چاہتے کہ اپنے دل کی بات زبان پہ لے کر آ جاؤ. اور یہ وہ دعا ہے جو دعائے امام حسین علیہ السلام، دعائے ام داؤد ہے، دعائے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، تسبیحات عشر ہے کہ جو رسول اکرم سے منسوب ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے آج تم گفتگو کرو. سبحان اللہ. تو اب لہذا اس دن کی اہمیت یہ ہے، کہتے ہیں اگر آج کا دن کسی سے ٹل جائے، یعنی آج اگر کوئی گناہگار ہے، خاطی ہے، تو کہتے ہیں آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بخشش کے، معافی کے، توبہ کی قبولیت کے. لہذا آج کی اہمیت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی بھٹکے ہوئے کو اس کا گھر پتہ لگ جائے. بلکہ قبلہ کہ یہاں پہ ایک حدیث بھی نگاہوں سے میرے بھی گزرے کہ چوتھے امام علیہ السلام بہرحال گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا گدائی کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. تو اس وقت مولا نے کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ آج کے دن بھی تو بندوں سے مانگ رہا ہے، کہ جس دن پروردگار جو ہے ماؤں کے شکم میں بھی جو ہے ان کی غذاؤں کو، ان کے رزق کو پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ حدیث واقعی اس دن کے لیے بے پناہ موجود ہیں، بے پناہ موجود ہیں. قبلہ اسی بات پہ بہرحال جیسا کہ عرفے سے مناسبت ہم لوگ کی گفتگو چل رہی تھی، عرفے کو کیوں امام حسین علیہ السلام سے یہ منسوب کیا جاتا ہے؟ اور بہرحال روز عرفہ کا جیسے ہی نام آتا ہے سب سے پہلے ہمارا ذہن مولا امام حسین کی طرف چلا جاتا ہے. کون سی نسبت روز عرفہ سے اور آقا حسین علیہ السلام کی، اگر ایک مختصر اس پہ توضیح ہو جاتی؟ حق یہ ہے کہ عرفے کو، عرفہ تمام اہل بیت نے صحیح معنوں میں جو بندگی کا درس دیا ہے
وہ علی اور اولاد علی ہیں، بے شک بے شک، کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں بتایا کہ بندگی کیا ہے اور بندہ اپنے رب کے مقابل میں کس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے افتخار کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کفا بفقرا ان تکون لی ربا وکفا بعزا ان اکون لک عبدا۔ میرے لیے عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بے شک، میں تیری غلامی تیری بندگی کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ رب العزت میں نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کا بدن کپ کپاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تو آنسو ٹپکتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ میدان عرفہ میں آئے ہیں تو میدان عرفہ میں جناب بشر جناب بشیر دو راوی ہیں کہ جن سے یہ روایت دعائے عرفہ کا پورا واقعہ اور دعا جو ہے منسوب ہے۔ سید ابن مرحوم سید ابن طاووس نے بھی گویا اس کو اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے، اور مصباح میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ معتبر ترین دعاؤں کی کتابیں ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند دوست اور احباب کے ساتھ اور اپنے خانوادے کے ساتھ خاندان کے ساتھ عرفہ میں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی بائیں طرف آتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کعبے کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحیح معنوں میں بندگی کو پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح معنوں میں جو آپ نے سفر پہ نکلے تھے وہ سفر بندگی تھا، بے شک وہ در واقع صرف اپنی پرواز کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تو پرواز کر چکے تھے، وہاں سے آئے تھے اور کاروان بندگی کو اسی منزلوں تک لے جانے کے لیے۔ لہذا صحیح معنوں میں یہ ہجرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت نہیں تھی بلکہ صحیح معنوں میں بندگی کی ہجرت تھی۔ ہاں، کیونکہ آپ کا جملہ بھی تھا کہ جب مدینے سے نکلے تھے کہ میں نکلا ہوں مدینے سے، فقط میرا مقصد یہی ہے کہ اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کو میں اصلاح کر سکوں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ جہاں جہاں گئے آپ نے لوگوں کو ساتھ کیا ہے کہ کون ہے جو ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ پرواز کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ پرواز کرنے کے لیے لوگ جڑتے گئے یہاں تک کہ پھر وہ میدان عرفہ آتا ہے، یعنی مکے کی منزل ہے۔ اور یہیں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے حج کو گویا عمرے سے تبدیل کیا ہے لیکن عرفہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، کیونکہ عرفہ شناخت کا میدان ہے، شناخت کی جگہ ہے، اور یہ بتانا ہے کہ دنیا والوں کو کہ حج پتھر کے طواف کو نہیں کہتے بلکہ حج قصد الہی کا نام، بے شک ارادہ الہی کا نام ہے۔ صحیح معنوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفہ میں مظہر ربوبیت تھے، مظہر صفات کمالیہ الہی تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے اسی دعاؤں کے ذریعے سے کہ تم وہاں اس پتھر کے گھر کے ارد گرد جمع ہوئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کو پا لیا، اور جب کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ لے لیا اور سمجھتے ہو تم کو اللہ۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ صحیح معنوں میں حج کا سفر بتلا رہے تھے کہ حج کا سفر یہ ہے جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اس نے حج کا سفر کیا ہے، اس نے قصد اللہ کیا ہے، اس نے ارادہ اللہ کیا ہے۔ لہذا علماء کا کہنا یہ ہے کہ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ خود حج ہے جو کعبہ چھوڑ کر کے سرزمین مکہ چھوڑ کر کے اپنے ساتھ کعبہ دل کو لے کر کے میدان عرفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور کعبہ دل اللہ کے بندوں کا کون ہے؟ وہ حجت خدا ہوتی ہے اور وہ روح کائنات ہوتی ہے، وہ کہ جو بندگی کو بتائے، وہ جو خدا کو بتائے، جو رب کو بتائے کہ رب کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ لہذا خداوند عالم نے بھی اس کی جزا یہ دی کہ اگر آج عرفے کے دن کوئی زیارت کے لیے گیا ہوا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہم اس کو 1000 حج کا ثواب دیں گے اور 1000 عمرے کا ثواب دیں گے۔ روایت عجیب ہے، اگر اس روایت کے اوپر کوئی نگاہ ڈالے، راوی کہتا ہے کہ کہنا شروع کیا کہ اس کو 10 حج کا ثواب، 10 عمرے کا ثواب، کہتا ہے 10 حج کا، امام نے فرمایا 100 حج کا، اس نے کہا 100 حج کا، امام نے فرمایا 1000 حج کا، یہاں تک کہ باری یہ بات آتی ہے
کہ امام فرماتے ہیں ہر قدم کے اوپر ایک حج کا ثواب، اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کمیت یہاں اہم نہیں ہے، بے شک، یہاں کوانٹٹی میں گویا ملاک نہیں ہے، سبحان اللہ، یہاں کوالٹی میں آ رہے ہیں۔ یہاں امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خانوادے اور خاندان کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، جہاں آپ فرما رہے لا ارا کا، اصل ہمیں لا ارا الا سواک، ہمیں تیرے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پر جس کی بہن یہ ارشاد فرما رہی ہے، وہ بہن کے جو اپنے بھائی زینب جیسی بہن اور حسین جیسا بھائی کہ جس کے ساتھ درمیان رابطہ محبت کا ایسا ہو، اور وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ارد گرد ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد کہتی ہے اللہم تقبل منا قلیل القربان یا قربانا قلیلا، اے پروردگار ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ تمام انبیاء ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ معصوم کی بہن ایک طرف کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آواز دے رہی ہو کہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ اب اس قربانی کو یاد کر رکھنے کے لیے اور کوئی یاد باقی کو تازہ کرنے کے لیے کوئی زیارت کے لیے نکل جائے تو حق یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو 1000 حج کا ثواب دے، 1000 عمرے کا ثواب دے، کیونکہ حج کی جو اہمیت ہے امام حسین نے بتائی، قربانی سے، بے شک بے شک، کعبے کی اہمیت ہے اس قربانی سے، بے شک، لہذا آپ اٹھا کر کے دیکھیں اگر آپ پاس وقت ہو تو میں بسم اللہ، بلکہ قبلہ ایک چیز اور بھی ذہن میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ کہ خداوند عالم نے جو امام حسین علیہ السلام نے جو خدا کو یہاں پہ پہچانوایا، تو خدا نے اس کا اجر و صلہ ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ کہا کہ عرفے کے دن اگر روز عرفہ کوئی میدان میں موجود ہوگا اور یہاں پہ کچھ طلب کرے، اس سے پہلے میں تمہارے یہاں جو حرم میں موجود ہوگا میں اس کی پہلے سنوں گا، بعد میں تمہارے یہاں سنوں گا۔ یا کہ واقعی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندگی کا جو معیار تھا وہ آپ نے وہاں پہ شناخت اس کی پیدا کر دی۔ بہرحال اگر ہو سکے کہ مختصر اور اس پہ اگر وضاحت ذرا سا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت ہمارے ناظرین بہت زیادہ متوجہ ہوں گے جب یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس ہنگامی حالات، دیکھیں جب ہنگامی حالات آتے ہیں، حادثاتی کیفیت ہوتی ہے، پراشوب ماحول ہر طرف تلواریں نکلی ہوئی ہیں، ہم سب لوگ معمولاً بھول جاتے ہیں بندگی کو، اپنے واجبات، اپنے فرائض، اور ہمارا معاشرہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بیچارہ بھول گیا تھا، آج اس کی موت ہو گئی ہے، آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ارے آج اگر وقت پر نہیں آئے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندگی بتا رہا ہو، جس نے سلیقہ بندگی سکھایا ہو، اور جس کے لیے کہا معراج بندگی کہہ دیا جائے، اس جگہ پہ معلوم ہے عرف بنا، عرف اللہ بنا، عبد اللہ بنا، ہم سے اللہ کو پہچانا گیا، بے شک ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی ہے، یہ اہل بیت نے فرمایا۔ اب آپ یہاں کر دیکھیں کہ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس میدان عرفہ میں اشارہ کیا ہے، گویا وہ اگر ہم تھوڑا سا چاہتے تھے کہ تھوڑا توجہ دلا دیں کہ کس طریقے سے جن جملوں کے ذریعے سے خداوند عالم کو خطاب کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، تمام باتیں چھوڑ کر کے جس میں دعا کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ پروردگار اگر تو کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور تو اگر کسی کو دینا چاہے تو تیری عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے یا مولا یا انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت۔ اے کاش کہ ہمارے ناظرین اگر ترجمہ جانتے ہوتے اور اس کو اٹھا کر ضرور دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اے پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے منت بخشی، جس نے نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، جس نے ہم کو حسن عطا کیا، جس نے ہم کو فضیلتیں بخشیں، جس نے ہمیں کامل کیا، جس نے ہمیں رزق عطا کیا، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں پے در پے عطا کیا، جس نے مجھ کو بے نیاز کر دیا، جس نے ہم کو قانے بنا دیا، یعنی جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس پر میں قانے اگر ہوں تو تیری بنا پر ہوں۔ تو نے مجھے پناہ دی ہے، تو نے میری کفالت کو قبول کیا ہے، تو نے میری ہدایت کی ہے، تو نے مجھ کو محفوظ رکھا ہے، تو نے میری برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے مجھ کو بخشا ہے، تو نے میری حفاظت کی ہے، تو نے میری ہم کو گویا عزت عطا کی ہے، تو نے مجھ کو عزیز بنایا، تو نے میری مدد کی ہے، تو نے میری پشت پناہی کی ہے،
تو نے میری تائید کی ہے، انت الذی نصرتا، تو نے میری نصرت کی ہے، تو نے جب میں مریض ہوا تو نے مجھ کو شفا بخشی ہے، تو نے مجھے عافیت بخشی، تو نے مجھے اکرام بخشا، بزرگی بخشی، تبارکت و تعالیت، تو بزرگ ہے، تیری ذات بزرگ ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام بندے کی زبان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہنا چاہتے ہیں فلک الحمد دائما، تو اب تو تیری حمد و ثنا تو ہمیشہ ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ وَاسِبًا، تیرا شکر ایسا ہے کہ جو رکنے والا نہیں ہے، لیکن میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں ثم انا، لیکن میں بندہ کیسا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام بندگی کی زبان میں بول رہے ہیں۔ ثم انا یا الہی، میں وہ ہوں میرے پروردگار، المعترف بذنوبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، اب کون بخشنے والا ہے؟ تیرے علا فاغفر حالی، تو مجھے معاف کر دے۔ انا الذی اسأت، میں نے گناہ کیا، انا الذی اخطأت، میں نے خطا کی، انا الذی حممت، میں نے تصمیم اور ارادہ بنا لیا گناہ کا، انا الذی جہلت، میں نے جہالت سے انجام دیا، انا الذی غفلت، میں نے غفلت برتی، میں بھولا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو، میں نے اپنے اوپر اعتماد کر لیا، انا الذی تعمدت، ہم نے جان بوجھ کر کے کچھ گناہ کر دیے ہیں، انا الذی وعدت، میں نے وعدہ کیا تھا، وانا الذی اخلفت، اور وعدہ کرنے کے بعد میں نے پھر خلاف وعدہ کر دیا، انا الذی نکست، میں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا، انا الذی اقررت، میں نے تیرے سامنے اقرار کیا اپنی بندگی کا، انا الذی اعترفت، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، علی و عندی، ابھی بھی میرے پاس ہے، گزشتہ بھی تیری جانب سے تھا، وابو بالذنوب، لیکن پروردگار اب میرے پاس سوائے گناہوں کے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں اتنے تمام اقرار کے بعد کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں تمہیں پناہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر خداوند عالم کو خطاب فاغفر حالی، اے میرے پروردگار مجھے پتہ ہے اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو تو ہے، یا من لا تضر ذنوب عبادی، کیونکہ تیری ذات ایسی ذات ہے کہ بندوں کا گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ طَاعَتِهِمْ، اگر میں نے عبادتوں میں کوتاہی کی ہے تو تو میری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک بے شک بے شک، تجھ کو میری عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی، خود مجھ کو اپنی ان عبادتوں کی ضرورت تھی، بے شک ہم کو تیری عبادت کی ضرورت تھی اور تیری نعمتوں کے اقرار کی ضرورت تھی۔ ایک جملہ بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشہور جملہ بھی یہاں پہ بہرحال جو نقل کیا گیا دعائے عرفہ میں، اگر وہ بھی ناظرین کے لیے ہو جائے، جو آقا حسین نے جو پورے دعائے عرفہ کا نتیجہ نچوڑ کہہ دیا جائے، نچوڑ ہے پورے۔ متوجہ ہوں کہ آپ جس جملے کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، ایک منزل وہ ہے واقعاً اگر بندہ، یہ وہ ہے شناخت جو میں نے شروع میں ابتدا میں اور بلکہ شروعات میں اوپننگ میں یہ بات کہی تھی کہ عرفہ یعنی شناخت، پہچان لے، وہ اپنی آئیڈینٹی جانتا ہو وہ کیا ہے، کہاں سے ہے اور کہاں جانا ہے۔ وہ جملہ یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام خداوند عالم کو خطاب کر کے کہتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، منزل الذی وجدک، جس نے تجھے پا لیا ماذا فقط، تو اس نے کھویا کیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو، جب خدا ہے سب کچھ ہے۔ بے شک۔ من فقدک، اور جس نے تجھے کھو دیا، ماذا وجد، اسے کیا ملا کیا ہے۔ اس کو فارسی زبان میں یوں کہتے ہیں وقتی صد آمد 90 پیش ماز، یعنی کہتے ہیں اگر 100 کسی کے پاس ہے، 100 ہے تو پھر 90 اور 99 اور 98 اور 80 اور 70 اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں اگر خدا کسی کے پاس ہے، اگر خدا کی رضا ہے، اگر خدا کی مرضی ہے، اگر خدا کا ارادہ ہے تو پھر اب اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے، سب کچھ تو اس کو مل گیا۔ لہذا اہل بیت نے فرمایا ہے نحن ارادت اللہ، نحن قدرت اللہ، نحن علم اللہ۔ بے شک۔ اور جس نے خدا کھو دیا، جس کے پاس خدا نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں، وہ زیرو ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ایک مکھی فرعون کے پاس ارد گرد ستا رہی تھی تو اس کو وہ اپنے سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ تم میں تو اتنی بھی قدرت نہیں، تم بعوضہ کو اپنے سے ہٹا دو، اور یہاں تک کہ اس کے ناک میں جب گھسا وہی سبب بنا اس کی موت کا سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا دعائے عرفہ
نہیں ہے، بلکہ یہ دعائے شناخت، دعائے شناخت، سبحان اللہ، دعائے یعنی بندگی اور دعائے یعنی پہچان۔ جس نے عرفے کو پہچان لیا یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی نتیجہ یہ ہے۔ قبلہ ذرا سا اگر یہ ہو سکے کہ بہرحال روزہ عرفہ بھی ہے اور کچھ اعمال ہے، ایک مختصر سی روشنی اعمال کے اوپر کہ کیا اعمال انجام دینا ہے آج کے دن کی جو ہماری بندگی کو بندگی بنا سکے۔ سب سے بڑی بات تو کربلا کی یاد اگر عرفہ آئے، اور عرفہ میں ویسے تو روزہ ہے، غسل ہے، 2 رکعت نمازیں ہیں۔ نماز ہے، اور دعائے عرفہ ہے، دعائے ام داؤد ہے، جی۔ تسبیحات عشر ہے جو جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، کچھ دعائیں مفاتیح الجنان میں ہیں جس کی شروعات یا من تحبا سے ہوتی ہے۔ ان تمام دعاؤں کو پڑھنا ہے، لیکن مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اہم ترین جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی جا سکتا ہو، اسی گویا پروگرام کے ذریعے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا بے شک۔ کرتے ہیں کہ میرے پروردگار جلد سے جلد یہ منحوس الہی بیماری کو عالم بشریت سے دور کرے، الہی آمین، الہی چاہے حقیقت ہو یا مکاری ہو دنیا جو کی، بھی ہو، خدا بہرحال نے اصل اس سے پوری بشریت گرفتار ہے، خدا نجات اس دے انشاءاللہ۔ سے نجات دلائے، اور جلد سے جلد ہم لوگ پھر راستے کھلیں اور پھر ہم انشاءاللہ لوگ جائیں اور الہی زیارت آمین، کریں۔ مقامات پر لیکن جو لوگ انشاءاللہ۔ زیارت پہ نہیں ابھی جا سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر رخ کریں کربلا کا، اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ضرور پڑھیں، اور اس میں کربلا والوں کا تذکرہ اور کربلا کا تذکرہ ہو۔ روزہ مستحب ہے، لیکن اس صورت میں کہ روزہ رکھنے سے کہیں انسان پر ضعف کمزوری طاری ہو جائے اعمال اور میں وہ دوسرے اعمال نہ نہ کر کر سکے، سکے، ایسی صورت میں روزہ یعنی نہیں بس رکھے۔ اعمال کی اہمیت بیشتر ہے یہاں اعمال پر، کی اعمال اہمیت کی اہمیت بیشتر زیادہ ہے، یہاں پہ۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں دعائے عرفہ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کس جی طرح جی۔ کا ماحول اور منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان میدان عرفہ میں ہے، پہنچ گیا اور وہ کلمات جو عصمت زبان عصمت سے جاری ہوئے ہیں وہ جب انسان دہراتا ہے تو اس کا نیچرل ایک بسر ہوتا ہے، بے شک۔ اور پھر عرفہ ہی وہ دن ہے کہ جب سفیر امام کربلا حسین السلام، کیونکہ آج کا دن بھی جناب منسوب کیا جاتا ہے جناب مسلم علیہ السلام کی سے اگر ہو شہادت، سکے شہزادی کو ایک مختصر سا پرسا جناب شہزادی کو مسلم علیہ پیش کر دیا جائے السلام کی انشاءاللہ۔ شہادت جو دیباچے کربلا ہیں، بے شک، یعنی اگر کربلا کتاب ہے عصمت کی، تو اس کربلائے گویا کتاب کربلا کا جو دیباچہ اور مقدمہ ہے وہ جناب مسلم علیہ السلام ہے، جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ہوا معتمدی سبحان و اللہ، اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرے لیے اللہ قابل اکبر، اعتماد ہے، اللہ یعنی وہ جو معتمد پروردگار ہو وہ اس طرح سے وہ جملہ یہ ادا کہے کرے، کہ اس طرح مسلم جملہ ادا ہمارا کرے۔ بھائی اور ہمارے لیے اور دنیا نے اس کے لیے کیا معتمد کیا، ہے۔ دنیا نے اس وہ کے لیے کیا مسلم کیا۔ کہ جن کے سامنے پانی پیش کیا گیا اللہ تو آپ اکبر۔ پانی نہ پی سکے، میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلم، حق تھا، کیسے آپ پانی پیتے؟ اس لیے کہ آپ تو پوری کتاب کربلا کا تعارف بن چکے تھے۔ اگر آپ کا جد، آپ کا بھائی اور آپ کا آقا اور آپ کا مولا پیاسا شہید ہونے والا تھا کہ جس کی تشنگی عالم بشریت کے لیے یادگار بن جائے گی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شعر ہے، خود امام نے پڑھا کہ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا پانی پینا چاہے تو ہماری پیاس کو ضرور کیا جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی اللہ غریب کسی غریب کے اوپر دیکھے اور کسی غریب کی غربت کو دیکھے اور آنسو بہانا چاہے تو پہلے ہماری غربت کو یاد کر لے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ وہ اکبر۔ اشعار ہیں کہ جو جناب سکینہ نے خواب میں دیکھے تھے اور سنے تھے، کہتے ہیں یہ بابا ہم سے کہہ رہے ہیں۔ سبحان اور پھر کربلا کی یہ پیاس جو آج تک باقی ہے، اس پیاس کو جناب مسلم کیسے بھلا سکتے تھے؟ لہٰذا جناب مسلم کے سامنے کہتے ہیں جب پانی پیش کیا جاتا ہے تو جیسی پانی آپ اپنے دہن مبارک تک لے جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کے دندان مبارک زخمی ہو چکے تھے، وہ خون آپ کے لبوں سے پانی میں ملتا ہے اور وہ پانی آپ پھینک دیتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے کہ جب جناب مسلم نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا تھا، کیونکہ جناب مسلم نے ایک اور درخواست پیش کی تھی کہ کوئی کسی کو بھیج دو جو ہمارے آقا سے جا کر کے کہہ دے کہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے، وہ آئے نا، اس لیے کہ کوفیوں نے دوبارہ سے دغا کی اور بغاوت کر دی ہے۔ لیکن ابن زیاد نے کہا ہے مسلم تمہاری یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے کربلا کا رخ کیا تھا اور سلام پیش کیا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ شاید آج نماز
نمازوں کے بعد جب ہم لوگ سلام کرتے ہیں اپنے امام کی خدمت میں، شاید اسی کی یاد ہو، اور جناب مسلم نے صرف اسی میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا تھا، بلکہ اگر لاشوں کو پامال کیا گیا تو جناب مسلم کا بھی لاشا کہتے ہیں دارالاقامت سے زمین کے اوپر گرایا جاتا ہے اور کوفے کے گلی و کوچوں میں پھرایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ مولا، انشاءاللہ آپ کو اجر عنایت کریں، خداوند عالم ہمارے اس پرسے کو قبول کرے، اہل بیت اطہار سے یہی دعا ہے۔ بہرحال قبلہ آج مریضی بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، کافی لوگ اس وقت دعاؤں کو محتاج ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرا دیجیے، دعا کرا دیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ راستے کھلے کہ جس طرح سے ہم لوگ حرمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور کا شرف پیدا کرتے تھے، اور آج یہ کرونا کی وجہ سے اور دوسری وجہوں سے جو بہرحال اس وقت حرم نہیں جا سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ کے دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ کہ امام زمانہ کا سایہ ہم لوگ پر ہو جائے، ان جگہوں پر ہو سکے انشاءاللہ دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار صدقے میں محمد اور آل محمد کے جہاں جہاں بھی ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ کربلا کے شہیدوں کا صفحہ ہستی سے منحوس بیماری کرونا کو مٹا دے۔ پروردگار جو لوگ بھی مریض ہیں ان سب کو جلد سے جلد شفاء عاجل عنایت فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے مکان ہیں ان کو صاحب مکان بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی حلال عطا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں رشتے ہیں ان کو اچھے رشتے عطا کر دے، جلد سے جلد ان کی بیٹیاں اپنے اپنے اچھے اور صحیح مکانوں صحیح گھروں میں پہنچ جائیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار جو لوگ علم کے میدان میں تلاش و کوشش کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، دنیا کی بھی ترقی عطا کر اور آخرت میں بھی ان کو ترقی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاص طور سے جو لوگ بانی ہیں ان سب پروگرام کے، ہم سب کو پروردگار اس سے زیادہ توفیق عطا کر، ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم لوگ ہر حال میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں، چاہے جیسے بھی حال ہوں، جو بھی ہماری ذمہ داریاں اس حالات کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، طاقت دے اور شعور دے کے پہچان سکے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہرحال زحمت ہوئی، آپ کو بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بھی اور سبتے ٹی وی کی طرف سے بھی اور تمام ناظرین کی طرف سے کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا۔ بہرحال اس کا اجر تو شہزادی کونین ہی دے سکتی ہیں انشاءاللہ، اور امید یہی ہے کہ جس طرح سے آپ سے اس جگہ پر اس پروگرام میں ملاقات ہوئی انشاءاللہ ایسے ہی مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ۔